नाज़रीन, खुदावंद यसु मसीह नासरी के नाम में आप सबको सलाम। मैं आपका खादम, आपका होस्ट रेवरेंड डॉक्टर रॉबिन्सन असगर ईमान का सफ़र प्रोग्राम लेके आज फिर आपके सामने हाज़िर हूँ। और नाज़रीन, मैं खुदावंद अपने खुदा का शुक्रगुज़ार हूँ जो हमारी ज़िंदगी में हमें बार बार ये मौके अता करता है कि हम उसके हुज़ूर में आ सकें, उसके कलाम की बातों को सीख सकें और उसके साथ साथ हम अपना वो तज्ज़िया भी कर सकें कि हम किस तरफ जा रहे हैं। इस ज़िंदगी में रहते हुए ये हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है कि हम देखें कि हम किस राह पे जा रहे हैं, हमारी मंजिल क्या है। और जैसे मैं अक्सर कहता हूँ, मैं आज फिर कहूँगा कि किसी भी सिमत में जाने के लिए एक मंजिल का होना ज़रूरी है। और जब हमारी मंजिल का हमें पता होगा तो फिर हम उस मंजिल तक पहुँच सकेंगे। और बहुत से लोग बाद दफ़ा गलत रास्तों पे चलते हुए गलत रास्तों पे निकल जाते हैं और फिर वो अपनी मंजिल को खो देते हैं। ईमान का सफ़र प्रोग्राम आपके लिए, आपको उस मंजिल तक ले जाने के लिए है जो खुदावंद हमारे खुदा ने तमाम उन इंसानों के लिए जो उस पर ईमान लाते हैं, जो उसके कलाम के मुताबिक चलते हैं, जो उसको अपना सच्चा माबूद मान के और उसकी कलाम यानी बाइबल मुक़द्दस को उस तौर पे समझते हैं और उस तौर पे उसके सारे अहकाम को और सारी तालीमी बातों को अपना लेते हैं ताकि वो अपने उस निशान को जो है वो किसी तौर पे भी मिस ना कर दें, उससे वो भटक ना जाएं। और हम इन प्रोग्रामों में ख़ास तौर पे आप तक वो तालीमी नुकात और वो ऐसी बातें लेके आते हैं जो आपकी मंजिल को आपके करीब कर दें। और हम चाहते हैं कि इन बातों को, चाहे आप मसीही हैं, गैर मसीही हैं, किसी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं या नहीं भी किसी मज़हब से ताल्लुक़ रखते, फिर भी आप उस सच्चाई तक पहुँचें ताकि जैसे कलाम कहता है कि वो सच्चाई को जानेंगे और सच्चाई उन्हें आज़ाद करेगी। सच्चाई क्या है? वो सच्चाई कैसे आप तक पहुंच सकती है, कैसे आप उसे पहचान सकते हैं, इन्हीं सब बातों के लिए हमारे ये प्रोग्राम आपके लिए जारी हैं। और हम चाहते हैं कि आप इन सब बातों को ना सिर्फ जानें बल्कि आपकी नस्लें भी इन सारी सच्चाइयों को जान के हमेशा की हलाकत से बच के हमेशा की ज़िंदगी में चली जाएं। और मैं ख़ास तौर पे आप तक आज जो सच्चाई को लाना चाहता हूँ, जो सच्चाई की बात को लाना चाहता हूँ, हम बहुत सौ साल पहले, मसीह के आने से बहुत से साल पहले, बहुत से कई 100 साल पहले, बुक ऑफ डैनियल में, डैनियल की किताब में ख्वाब और रोया के ताल्लुक से जब हम आजकल अपनी सीरीज़ कर रहे हैं तो आजकल हम किताब डैनियल की किताब में से वो ख्वाब और वो रोया देख रहे हैं जो हमें नज़र आता है कि खुदा ने कैसे वो सारी बातें इंसान तक हर दौर में पहुँचाई। और जब मैं हर दौर में कहता हूँ तो यीशु मसीह ने अपने शागिर्द यूहन्ना के वसीला से मुकाशवा में आखिर ज़माना के ताल्लुक़ से बताया। और फिर वही बातें हमें नज़र आती हैं पुराने अहद में और बुक ऑफ डैनियल में। बहुत अरसा पहले खुदा ने ये बातें पहुँचा दी। और आज हम बात करेंगे आखिर ज़माना की मुसीबतों के ताल्लुक़ से, वो ट्रिबुलेशन पीरियड, मुसीबत के साल, जिसका ज़िक्र मुकाशवा की किताब में भी है, दानियल की किताब के आखिरी बाब में, 12वें बाब में आज हम उस पर बात करने को है। और हम देखेंगे कि कैसे बाइबल की सच्चाइयाँ सिर्फ जो आपको इन अनाजील में नहीं मिलेगी बल्कि सहाफ़ाए अंबिया में भी आपको ये सारी बातें नज़र आएंगी। आपको यसाया के हवाले से भी हम बताएंगे, हम आपको हिजकिय्येल के हवाले से भी बताएंगे कि ये सारी बातें उस वक्त, उस दौर में भी जो हैं खुदा ने अपने लोगों पे रिवील की, अपने लोगों तक पहुंचाई। और आज भी खुदा यही चाहता है कि ये बातें आप तक भी पहुँचें। और इसीलिए उसने कलाम मुक़द्दस, बाइबल मुक़द्दस, जिसको हम लोगास कहते हैं, खुदा का कलाम जो हमें दे दिया गया, वो हमें दिया ताकि हम
آنے والی نسلوں تک اس کلام کو پہنچا سکیں. اور آج اس ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں ڈاکٹر تحسین گل خان. آپ ان کو جانتے ہیں، جو نئے لوگ ہیں ان کے لیے میں بتاتا چلوں کہ ڈاکٹر تحسین گل خان لوٹن ایشین فیلوشپ میں پاسٹر ہیں، چرچ چلاتے ہیں وہاں پہ، یسوع مسیح منسٹری کے بانی اور چیئرمین ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت اچھی جو ہے وہ خدمت جو سیکولر جاب ہے وہ کرتے ہیں. تو ڈاکٹر تحسین گل خان جو ہیں، ان کے پچھلے دنوں انہوں نے اپنی ڈاکٹریٹ کی ڈگری بھی حاصل کی. ہم نے اس کی مبارکباد انہیں پہلے بھی دی تھی، آج پھر ایسے کرتے ہیں. تو آج ہم آپ کے سامنے مل کے ان کلام کی باتوں کو پیش کریں گے. ویلکم ٹو دا شو ڈاکٹر تحسین گل خان. تھینک یو سر، گاڈ بلیس یو. ہم خدا کا شکر کرتے ہیں. آپ مزید کچھ کہنا چاہیں اور اس تعلق سے کچھ بات کرنا چاہیں ضرور کہیے. ضرور اس بارے میں سب کا تھینک یو کرنا چاہوں گا کہ آپ کی پیار، آپ کی سپورٹ کے لیے. اور بک آف ڈینیل کو ہم دیکھ رہے ہیں، خواب اور رویا کے بارے میں سیکھ رہے ہیں، اور اس ٹاپک میں ہم نے آخری زمانہ کے بارے میں پھر سے سیکھنا شروع کر دیا. اور ہم نے مکاشفہ کی کتاب کی پوری اسٹڈی کی ہے، چیپٹر بائی چیپٹر، اینڈ ٹو اینڈ اسٹڈی کی، اور اس کے لیے بڑے شکر گزار ہیں خداوند کے. تو مکاشفہ اور دانیل کی کتابوں کو مل کر پڑھنا چاہیے، دونوں کتابوں کو، یہ بڑا ضروری ہے. اور یہ تمام ویڈیوز جو ہیں وہ اویلیبل ہیں، آپ سب ان کو آن ڈیمانڈ بھی دیکھ سکتے ہیں. سو تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب. آپ کا بھی بڑا شکریہ کہ موقع دیا کہ ہم مل کر، کیونکہ زیادہ تر جو اس سیریز کی جو ویڈیوز ہیں وہ میں نے اور آپ نے مل کر کی، کچھ اور خادموں کے ساتھ بھی مل کے آپ نے کچھ کیے جب میں اویلیبل نہیں تھا، لیکن اٹس بین سچ اے گریٹ پریولیج. اور آج ہم بک آف ڈینیل کو بھی فنش کریں گے. سو یہ ہمارے لیے بڑی خوشی اور شکر گزاری کی بات ہے کہ ہم نے خدا ان کے کلام کو مل کر اس طرح شیئر. تھینک یو ویری مچ. اور اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، میں اپنے ناظرین سے کہوں گا کہ آپ ضرور اس پروگرام کو شیئر کریں. آپ جہاں بھی اس کو دیکھ رہے ہیں اس کو ضرور شیئر کیجئے، اور بہت سے سوشل میڈیا پہ پلیٹ فارمز ہیں، آپ ان کو شیئر کیجئے تاکہ بہت سے لوگوں تک آپ کے وسیلہ سے خدا کا کلام پہنچ سکے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارا پیج ہے ایمان کا سفر، یوٹیوب پہ بھی اور فیس بک پہ بھی، اس کو آپ لائک کیجئے تاکہ اس کے پروگرام آپ تک جب بھی ہم کرتے ہیں آپ تک یہ پہنچے اور پہلے سے آپ کو آگاہی ہو. اور زندگی ٹی وی پہ جو ہے آپ جا سکتے ہیں، ہمارا زندگی ٹی وی کا ایپ بھی ہے، آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور آپ اس پہ بھی جا کے یہ سارے پروگرام دیکھ سکتے ہیں. ایک بات میں اور کہوں، کچھ لوگ پچھلے کافی مہینوں سے مجھے کال کر رہے ہیں، کچھ پوچھ رہے ہیں ہمارے کچھ کہ وہ دیکھنا چاہتے ہیں ہمارے پچھلے پروگرام، لیکن وہ اپلوڈ نہیں ہو سکے. ہم آپ کو جلد بتائیں گے کہ وہ اپلوڈ ہو گئے ہیں اور پھر آپ ان کو دیکھ سکیں. جو فالو کرنا چاہتے ہیں پچھلے پروگراموں کو وہ پھر آپ ان کو دیکھ سکیں گے ایک ہی سیکوینس میں ہمارے اس پیج کے اوپر بھی جو یوٹیوب کے اوپر ہے یا زندگی ٹی وی کے اوپر بھی. لیکن اگر ابھی آپ کو دیکھنا ہو تو پھر ایمان کا سفر کا جو فیس بک پیج ہے اس پہ آپ کو مل جائیں گے یہ پروگرام سارے، آپ اس پہ ضرور اس کو دیکھیں. پاسٹر ڈاکٹر تحسین گل خان، وہ آپ کا وہ پہلا ٹائٹل زیادہ جو ہے وہ بار بار آ جاتا ہے، لیکن یہ وقت کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں ٹھیک ہو جائے گا. ہم نے پچھلے پروگرام میں دیکھا تھا کہ کیسے جو ڈینیل چیپٹر 11 میں جو رویا ڈانیل کو دی گئی، اور وہ رویا اخیر زمانہ کے تعلق سے، اور کیسے اخیر زمانہ میں جو ہے اینٹی کرائسٹ کا آنا، جو مخالف مسیح کا آنا ہوگا، اور کیسے اس کو تباہ کیا جائے گا، سارا اس میں بتایا گیا. کچھ حد تک ہم نے بتایا تھا، کچھ آج ہم اس کو دیکھیں گے. لیکن اس میں جو خاص بات نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم جب بک آف ریولیشن کو دیکھتے ہیں تو وہ ایک رویا دی گئی یسوع مسیح کے آنے کے بعد. انہوں نے اپنے شاگرد کو یوحنا کو، جو پتمس کے جزیرے میں ان کے جانے کے تقریباً 60 سال بعد رفلی اپروکسیمیٹلی انہوں نے وہ اس کو سب کچھ دکھایا، اور پھر اس کو کہا کہ لکھ لے اور کلیسیوں تک پہنچا دیں. اس بک آف ڈینیل میں ہم دیکھتے ہیں
کہ دانیل کو جب یہی چیزیں دکھائی گئی ہیں تو اس کو کہا گیا کہ تو اس کو مہر کر لے. آپ اس کے تعلق سے بتائیے کہ یہ کیا ہے. اس کے لیے سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ وہ ٹائم لائن ایسی تھی کیونکہ بہت ساری ایسی باتیں جو ابھی ہونے کو تھیں ان کا ہونا بڑا ضروری تھا, اور خداوند نے اس لیے کہا, اپنے فرشتے کے وسیلہ سے پیغام دیا دانیل کو کہ اس کتاب پر مہر کی جائے, اور فوکس یہ تھا کہ مسیح نے ابھی آنا تھا. تو خداوند نہیں چاہتے تھے کہ لوگ جو ہیں فوکس مسیح سے ہٹا کر جو ہے وہ اس بات پر لگا دیں کہ وہ ان باتوں کی تحقیق میں پڑ جائیں, کیونکہ بائبل میں لکھے کہ تحقیق اور تفتیش ہوگی آخری زمانے میں, اور دانش افزون ہوگی, لوگ بڑھیں گے. لیکن اس سے پہلے کہ مکاشفہ دیا جائے, یعنی کہ کشف کیا جائے, ایکسپلین کیا جائے, ریویل کیا جائے, اس کو سیل کیا گیا. تو اور اس میں پھر جو سیل ہونے کے بعد جو پرسن آنا تھا وہ خداوند یسوع مسیح کی ذات تھی. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں, اور ایک اور ریزن بڑا تھا, ان تمام باتوں کو سمجھنے کے لیے جو مددگار درکار ہے وہ خدا کا روح القدس ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ روح القدس ابھی نازل نہیں ہوا تھا دانیل کے دور میں, اس لیے خداوند نے کہا تھا کہ اس کو سیل کیا جائے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کی مرنے اور جی اٹھنے کے بعد, آسمان پر جانے کے بعد, عید پینتیکوس پر 50 دن کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ روح القدس نازل ہوتا ہے, اور روح القدس کے نزول کے ساتھ ان کے ذہن کھل گئے. لکھا نا کتاب مقدس کو سمجھنے کے لائق ہو گئے, جیسا روح نے انہیں بولنا اور سمجھنا سکھایا. تو اس کے بعد وی ور ایبل ٹو ریسیو دوز تھنگس اینڈ وی ور ایبل ٹو ریسیو دوز ریولیشنز, اور ان کو ہم سمجھ سکتے تھے, ان کو ہم اور بہتر طور پہ جان سکتے تھے. آئی تھنک دیز ور دا 2 میجر ریزنس کہ ادھر سیل کیا گیا اور اس کے بعد ریویل کیوں کیا گیا. جی بالکل. اور اس سے پہلے کہ ہم آگے جائیں مزید, میں اپنے ناظرین سے کہوں گا کہ آپ کی جو ہے اسکرین پہ نمبر آ رہا ہوگا ہمارے کال کرنے کے لیے. واٹس ایپ نمبر ہے +1 585 542 5900. آپ اس نمبر پہ ضرور ہمیں کال کریں یا میسج کریں. آپ کا کوئی بھی سوال ہے آپ میسج کر سکتے ہیں ہمیں. آج کے ٹاپک سے ریلیٹڈ ہو تو ہم زیادہ اس کو اپریشیٹ کریں گے, اور اگر ویسے بھی کوئی خاص آپ کا سوال ہے تو آپ ضرور ہمیں بھیج سکتے ہیں, لکھ سکتے ہیں. ہمارے جو زندگی ٹی وی کی اسکائپ آئی ڈی ہے وہ زندگی ٹی وی ہے, آپ اس پہ بھی ہمیں کال کر سکتے ہیں, اور آپ کے سوالوں کے ہم جواب دینے کے لیے یہاں پہ موجود ہیں. ڈاکٹر تحسین, ہم دیکھتے ہیں کہ مصیبت کے سالوں کو, جو گریٹ ٹریبولیشن پیریڈ ہے, جو بڑے مصیبت کے سال ہیں, وہ آخری 3.5 سال ہیں ان 7 سالوں میں سے جو اخیر میں آئیں گے, جس کو ہم نے پہلے بھی بہت دفعہ بیان کیا ہے. لیکن یہ جو 12واں باب ہے یہ شروع ہی یہاں سے ہوتا ہے, اور یہ بتاتی ہے اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ کتنی زیادہ, جیسے آپ نے بھی کہا کہ بک آف ریولیشن اور بک آف ڈینیل, یہ کتنا زیادہ ان کے آپس میں ان میں نظر آتا ہے سارا چیزیں, کہ اس وقت نبوتاً پہلے کہی گئی, رویا میں دکھائی گئی, اور پھر اسی طرح یوحنا عارف کو یسوع مسیح شاگرد جو تھے, جو بڑھاپے کی عالم میں, جو اس وقت غالباً 86 سال کی 84 سال کی اس ایج میں پتمس کے جزیرہ پہ تھے, اور ایک بزرگی کے عالم میں تھے, خدا نے انہیں دکھائی یہ ساری باتیں. لیکن یہاں پہ آپ ذرا پہلی 3 آیات پڑھیں تو ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں اس میں, کہ کیسے یہ نظر آتا ہے ہمیں وہی سین جو سارا وہاں پہ ہم نے پڑھا. بس ایک چیز تھوڑی سی ایڈ کرنا چاہوں گا اس سے پہلے کہ ہم یہ آیت پڑھیں. وہ پہلا جو پچھلا سوال ہے کہ کیوں سیل کیا گیا, کیوں ریویل کیا گیا. بالکل 2 چیزیں تو میں نے بتائیں کہ خداوند یسوع مسیح کا ظہور نہیں تھا اور پاک روح کا نزول نہیں ہوا تھا. اور آخری بات جو میں بتانا بیچ میں ایڈ کرنا بھول گیا وہ یہ تھا کہ یہ جو ریولیشن تھا اس کے جو ریسیپینٹ ہیں اس کو ریسیو کرنے کے لیے کلیسیا کو مقرر کیا گیا تھا. جیسے یوحنا کہتا ہے کہ شریعت جو ہے وہ موسیٰ کی معرفت دی گئی, پرانا عہد, لیکن فضل اور سچائی جو ہے وہ مسیح یسوع کی معرفت ہے. تو بیسیکلی دانیل چونکہ حالانکہ یہ آخری زمانے کی بات کر رہا ہے, اس میں فضل کی بات بھی ہے, لیکن بنی اسرائیل چونکہ ابھی پرانی کہانت میں تھے اس وجہ سے ان کے لیے سیل کر دی گئی. لیکن یسوع مسیح کے آنے کے بعد کلیسیا اس سچویشن میں تھی کہ اس پر فضل کی بات پھر ریویل کی جا سکے. یہ آپ نے بالکل صحیح کہا, درست کہا, کیونکہ میں چاہ رہا تھا پہلے بھی اس کو ایڈ کروں تھوڑا سا, کہ
نجات دہندہ کا آنا اس وقت تک ظہور نہیں ہوا تھا، اور نجات دہندہ نے ہی آ کے اس دنیا کے خاتمے تک لے کے جانا تھا. مکاشفہ کا تعلق فضل کے ساتھ تھا، اور انہوں نے ہی پھر اینڈ ٹائم ریولیشن جو دیا گیا اس کو مکمل بھی انہوں نے کرنا ہے، اور آخر میں جو ہے اینٹی کرائسٹ کو، جو مخالف مسیح، اس کی ساری حکومتوں کو ختم بھی، فنا بھی انہوں نے کرنا ہے. اس میں آپ آیت پڑھ لیں، لکھے کہ اس وقت میکائیل مقرب فرشتہ جو تیری قوم کے فرزندوں کی حمایت کے لیے کھڑا ہے اٹھے گا، اور وہ ایسی تکلیف کا وقت ہوگا کہ ابتدائے اقوام سے اس وقت تک کبھی نہ ہوا ہوگا، اور اس وقت تیرے لوگوں میں سے ہر ایک جس کا نام کتاب حیات میں لکھا ہوگا رہائی پائے گا، اور جو خاک میں سو رہے ہیں ان میں سے بتیرے جاگ اٹھیں گے، اور بات حیات ابدی کے لیے، اور بات ذلت اور رسوائی ابدی کے لیے، اور اہل دانش نور فلک کی مانند چمکیں گے، اور جن کی کوششوں سے بتیرے صادق ہو گئے ستاروں کی مانند عبدالآباد روشن ہوں گے. بالکل. یہاں پہ دیکھیں ایک بات خاص ہے، بتیرے لکھا ہے، سب نہیں لکھا. جی بالکل. اور یہ جاننا اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ بتیروں میں پہلے اٹھیں گے وہ جو ایماندار ہیں. بالکل. پہلے وہ جنہوں نے مسیح کو قبول کر لیا، خدا کے کلام کو قبول کر لیا، اور وہ جو ہے وہ جو ریپچر ہوگا وہ اٹھیں گے اور وہ ریپچر ہوں گے. اور وہاں پہ اس کے ساتھ ساتھ لکھا ہے جن کے نام کتاب میں لکھا، ہر ایک جس کا نام کتاب میں لکھا وہ رہائی اس وقت تیرے لوگوں میں سے ہر ایک جس کا نام کتاب میں لکھا ہوا رہائی پائے گا. اب جب ہم اس کو کتاب کی بات کرتے ہیں تو پھر ہمیں نظر آتا ہے کہ کیسے مکاشفہ کی کتاب، اس کا 20واں باب، اور اس کی اگر آپ چوتھی اور پھر اس کے بعد آپ اس کی غالباً 11ویں سے 15ویں تک آیت تک وہاں پہ لکھا ہوا ہے، اور لکھا ہے کہ کتابیں کھولی گئیں، اور لکھا ہے وہاں پہ کہ ایک اور کتاب کھولی گئی، یعنی کتاب حیات، اور جس طرح ان کتابوں میں لکھا ہوا تھا ان کے اعمال کے مطابق مردوں کا انصاف کیا گیا. اب یہ تو اینڈ میں ہے، جو بعد میں جنہوں نے اٹھنا انہوں نے بھی ہے، ریزریکٹ انہوں نے بھی ہونا ہے، لیکن آگے جا کے یہ بیان کرتا ہے کہ کچھ حیات ابدی کے لیے اور کچھ ذلت ابدی کے لیے. آپ اس کے تعلق سے ضرور بیان بالکل. اس آیت کا جو آغاز ہے وہ میکائیل فرشتے کے والے سے ہو رہا ہے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بیسیکلی ان 3 آیات میں تقریباً 1000 سال گزر گئے ہیں، کیونکہ یہ دیکھیں نا کہ وہ چیپٹر 11 کو فنش کر رہا ہے مخالف مسیح کے ساتھ. لیکن ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ریولیشن چیپٹر 12 میں لکھا ہوا ہے کہ جب مخالف مسیح کی آمد ہوتی ہے تو آسمان پر پھر جنگ ہوتی ہے، اور میکائیل مقرب فرشتہ اور اژدہا کو نیچے پھینک دیتا ہے. تو یہاں پر مقرب فرشتے کا جو ذکر ہے اس کو اگر ہم اس کے ساتھ ٹیلی کر کے پڑھیں تو میں جلدی سے پڑھ دیتا ہوں. اور وہاں پر لکھا ہے کہ میں نے جو ہے وہ آسمان پر بڑا نشان دیکھا، اور اژدہا دیکھا، 7 سینگ اور 7 سر اور 10 سینگ تھے. اور پھر لکھا ہے کہ 1260 دن تک پرورش کے لیے عورت کو بیابان پہنچایا گیا. اور پھر لکھا ہے کہ آسمان پر لڑائی ہوئی، اور میکائیل اور اس کے فرشتے اژدہا سے لڑنے کو نکلے. پہلی لڑائی جو تھی ملٹیپل فلفلمنٹ کی ہم بات کرتے ہیں. پہلی لڑائی تو وہ پری ہسٹورک ہے نا، جب آدم بھی نہیں بنا تھا، جب آدم سے پہلے ابلیس نے، لوسیفر نے گناہ کیا تھا، تو تب 3rd ہیون سے 2nd ہیون میں پھینکا تھا. اب یہ جو میکائیل فرشتے کا ذکر ہے جو کہ کھڑا ہے اور اٹھے گا، یہ اٹھے گا کا ذکر ہم دیکھتے ہیں چیپٹر 12 میں، جب وہ 2nd ہیون سے بھی ابلیس کو نیچے پھینک دیا جائے گا، اور زمین پر پھر وہ مخالف مسیح میں سما جائے گا، جیسے یہودا میں سمایا تھا، اور وہ مخالف مسیح کو پوزیس کر لے گا. اور بیسیکلی مخالف مسیح کا دور یہاں سے پھر شروع ہو گیا. اور ساتھ ہی وہ کہتا ہے کہ وہ ایسی تکلیف کا وقت ہے کہ ابتدائے اقوام سے اس وقت تک کبھی نہ ہوا تھا. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ متی 24 باب میں بڑا کلیئرلی خداوند یسوع مسیح نے بھی جو ہے وہ بڑا کلیئرلی کہا ہے 24 باب اور اس کی 21ویں آیت میں کہ اس وقت ایسی بڑی مصیبت ہوگی کہ دنیا کے شروع سے نہ اب تک ہوئی نہ کبھی ہوگی. اور ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا میں بڑی بڑی مصیبت کے ایونٹس آئے ہیں، پہلی جنگ، دوسری جنگ عظیم، ایٹم بام کا گرایا جانا، اور بڑی بڑی جنگیں ہوئیں. لیکن یہ ایسی مصیبت ہے جس کے بارے میں لکھا ہے کہ دس وڈ بی دا مدر آف آل پینس. جتنی بھی ٹریبلیشن ٹائم ہے ان سب کا یعنی کہ سب سے بڑی مصیبت. اور اس میں خاص طور پہ ایک بات دیکھنے کی ضرورت ہے کہ بنی اسرائیل قوم جو خدا کی چنی ہوئی قوم تھی،
اس قوم کے پیچھے ہی قومیں پڑی رہی ہیں بالکل, اور اس قوم کے اوپر ہی مصیبتیں اور مشکلات اور ایسے وقت آتے رہے ہیں. جیسے بہت دور نہ جائیں تو سیکنڈ ورلڈ وار کا دیکھیں تو کتنا بڑا ہولوکاسٹ, جس میں کتنے لاکھ لوگوں کو, یہودیوں کو اکٹھا جو ہے وہ کر دیا گیا تھا, ختم کر دیا گیا تھا. اور اسی طرح آج بھی ہم دیکھیں تو مسیح کے آنے کے بعد مسیحیت کے اوپر بھی, کیونکہ یہ دونوں قومیں جو ہیں وہ خدا کی چنی ہوئی قوم میں سے مسیح کا آنا اور پھر نجات تک لے کے جانا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ دنیا کے لیے بات نہیں ہے, یہ شیطان کا ایک پورا پلان ہے اگینسٹ دا ول آف گاڈ. ول آف گاڈ کیا ہے, خدا کی مرضی کیا ہے کہ انسان جو ہے ہمیشہ کی ہلاکت سے بچ جائے اور ہمیشہ کی زندگی تک پہنچ جائے. اور ابلیس جو کہ خود ہلاکت کے لیے گرا دیا گیا, وہ نہیں چاہتا کہ انسان وہاں تک پہنچے. اور یہی ہم دیکھتے ہیں کہ انسان ہمیشہ کی ہلاکت سے یہاں پہ ہمیں نظر آتا ہے, جو آپ نے حوالہ پڑھا ہے کہ یہاں ملینیم کنگڈم کا بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے جو ہے جائیں گے. اور اگر آپ دیکھیں 20واں باب مکاشفہ کا اور اس کی 4 آیت, تو لکھا پھر میں نے تخت دیکھی اور لوگ ان کے اوپر بیٹھ گئے اور عدالت ان کے سپرد کی گئی, اور ان کی روحوں کو بھی دیکھا جن کے سارے یسوع مسیح کی گواہی دینے اور خدا کے کلام کے سبب سے کاٹے گئے تھے, اور جنہوں نے نہ اس حیوان کی پرستش کی تھی, نہ اس بت کی, اور نہ اس کی چھاپ ماتھے پر لی تھی. اور آگے بڑی خوبصورت ہے, وہ زندہ ہو کر 1000 برس تک مسیح کے ساتھ بادشاہی کرتے رہے. اور یہاں پہ ہم جب دیکھتے ہیں دانیل کی کتاب میں, تو یہاں پہ ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ ہم یہاں پہ خدا کے ساتھ ہمیشہ کی زندگی میں بتیرے, یہاں پہ لکھا نا 2 آیت میں, جو خاک میں سو رہے ہیں ان میں سے بتیرے جاگ اٹھیں گے, بعض حیات ابدی کے لیے اور بعض رسوائی اور ذلت ابدی کے لیے. حیات ابدی خداوند کے پاس ہے, 1000 سالہ بادشاہت, اور پھر اس کے بعد آسمان کی بادشاہی. اور یہ ساری باتیں بتانے کی وجہ میں سمجھتا ہوں یہ بھی ہے کہ دنیا جانے کہ کرسچینٹی میں اور اس بائبل میں کسی طرح کا کوئی وہ فیورٹزم نہیں کیا گیا, بدل نہیں ہوا, رد و بدل نہیں ہوا ہے. سب باتیں جو پرانے عہد میں تھی وہ نئے عہد میں بھی نظر آتی ہیں ہمیں, اور وہ پوری ہوتی بھی نظر آتی ہے. میسج کنسسٹنٹ ہے بالکل بائبل کا. میں اس پہ ضرور ایڈ کروں گا کیونکہ یہودیوں کے درمیان ایک فرقہ تھا صدوقیوں کا, اور خدا یسوع مسیح کے دور میں وہ قیامت پر یقین نہیں کرتے تھے. آج کے دور میں بھی بہت سارے لوگ ہیں جو دہریت میں ہیں, یا وہ لائف آفٹر ڈیتھ یا ہیئر آفٹر جس کو ہم کہتے ہیں کہ موت کے بعد کی زندگی, اس پر ایمان نہیں رکھتے. اب موت کے بعد زندگی ہے, لیکن 2 طرح کی زندگی ہے. جیسے زمین پر 2 طرح کی زندگی ہے, ایک برکت والی زندگی ہے اور ایک لعنت والی زندگی. اسی طرح موت کے بعد کی جو زندگی ہے اس پر بہت سارے لوگ ایمان نہیں رکھتے, آج بھی نہیں رکھتے, اور وہ کہتے ہیں جی بس جو ہے ادھر ہی ہے اور بس ادھر ہی ختم ہو جائے. بہت سارے لوگ یہ بلیو کرتے ہیں کہ ہم شاید واپس ایواگون جنی ہوتا ہے, ری انکارنیٹ ہو کے ہم کسی جانور یا کسی اور انسان کی شکل میں آتے رہتے ہیں, اور جب تک آپ کو کارما نہ مل جائے, جب تک آپ کا مکتی نہ ہو جائے, تو ان کو یہ ہے کہ سالویشن مینس کہ یو ہیو ٹو کیپ کمنگ بیک. سو دیر آر سو مینی آئیڈیالوجیز, لیکن ایک چیز گارنٹیڈ ہے, لکھے کہ جو خاک میں سو رہے ہیں وہ اٹھ کھڑے ہوں گے. اب اس کے بعد آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اب کیا ہوگا. اور یہ بات پرانے عہد میں سے خدا یسوع مسیح نے بار بار بتایا, اور اس کے ہمیں اور بھی بڑے ریفرنسز ملتے ہیں. لیکن یسایہ میں ایک ریفرنس جو بھی تھوڑی دیر پہلے آف لائن آپ مجھے شیئر کر رہے تھے, تو اس 26ویں چیپٹر میں ہم یہ پڑھتے ہیں, اور اس کی 19ویں آیت میں لکھے کہ تیرے مردے کے ساتھ 21ویں بھی پڑھ دیجیے. ہاں جی, تیرے مردے جی اٹھیں گے, میری لاشیں اٹھ کھڑی ہوں گی, تم جو خاک میں جا بسے ہو جاگو اور گاؤ, کیونکہ تیری اوس اس اوس کی مانند ہے جو نباتات پر پڑتی ہے, اور زمین مردوں کو اگل دے گی. کیونکہ دیکھو خداوند اپنے مقام سے چلا آتا ہے تاکہ زمین کے باشندوں کو ان کی بد کرداری کی سزا دے, اور زمین اس خون کو ظاہر کرے گی جو اس میں ہے, اور اپنے مقتولوں کو ہرگز نہ چھپائے گی. تو یہ بڑا کلیئر لکھا ہوا ہے کہ لوگ جو ہیں اٹھیں گے, اور جو بھی, کیونکہ یہ کلام میں لکھا ہے, چاہے لوگوں کو جلا کر پھینکا جائے, چاہے لوگوں کو قبر میں ڈالا جائے, جو خاک ہے وہ خاک میں لوٹے گا, اور وہی زمین گواہی دے گی اس چیز کی کہ دس پرسن از لیڈ ہیئر. اور ہم دیکھتے ہیں کہ مردوں کا جاگنا اور مردوں کی قیامت
جو ہے وہ ایک ریالٹی ہے. جیسے پیدائش ایک ریالٹی ہے, موت ایک ریالٹی ہے, زندہ رہنا ایک ریالٹی ہے, روٹی کھانا اور باقی کام کرنا, all of that is a reality of life. So a lot of the times کیا ہوتا ہے کہ لوگ اس ریالٹی کو بھول جاتے ہیں, آنے والی ریالٹی کو. جی ہم آگے بڑھیں گے, لیکن ہمارے پاس 2 سوال آئے ہوئے ہیں. جی ہمارے یہ بھائی ہیں, کہہ رہے ہیں میرا نام عبداللہ حسین ہے اور میں ایک مسلمان ہوں, اور ہم اس وقت رمضان کے مہینہ سے گزر رہے ہیں اور روزے رکھ رہے ہیں, لیکن ہم لوگ روزے رکھتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ سے شکایت کرتے ہیں. لیکن کیا آپ مسیحی لوگ بھی ایسا ہی کرتے ہیں یا پھر اللہ تعالیٰ سے اور اللہ تعالیٰ سے شکایت کرتے ہیں؟ اگر ایسا کرتے ہیں تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اب میں ویری فرینکلی کوئی اتنی زیادہ تعلیم ان کے مذہب سے نہیں رکھتا, جانتا ہوں کچھ چیزوں کو, لیکن یہ شکایت وہ کیا کرتے ہیں اس کا مجھے تو آپ تھوڑا سا اس پہ بات کریں کہ ہمارا جو مسیحت کی کیا ہے, اس کے آپ تعلق سے بات کریں. نام ان کا کیا تھا؟ عبداللہ حسین. عبداللہ حسین بھائی, سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ میں نے یہ ایک ٹپیکل مائنڈ سیٹ دیکھا ہے کہ جب بھی ہمارے مسلمان بھائی بہن سوال کرتے ہیں تو وہ یہ ایسے سوچ رہتے ہیں کہ شاید پوری دنیا نے اسلام سے سیکھا ہے. اسلام اگر یہودیت اور مسیحیت کو سامنے رکھا جائے, ایون ہندوازم کو رکھا جائے سامنے اور کچھ اور مذہب کو, تو اسلام سب سے جونیئر فیتھ ہے, سب سے نیا مذہب ہے. ٹھیک ہے, تو آپ یہ دیکھیں کہ پرانا نئے کو سکھاتا ہے, نیا پرانے کو نہیں. اگر آپ نے جیسے آپ جب بچے تھے اور آپ اسکول جاتے تھے تو آپ اپنے ٹیچرز کو نہیں سکھاتے تھے, اپنے والدین کو نہیں سکھاتے تھے, بلکہ ان سے سیکھتے تھے. سملرلی یہ جو روزے کی تعلیم ہے, آپ نے یہ کویشچن کیا کہ کیا مسیحی روزہ رکھتے ہیں, تو پہلے تو یہ بات ہے کہ روزے کی تعلیم مسیحیت اور یہودیت میں آلریڈی تھی. تو اسلام نے بیسیکلی ہم سے یہ لیا ہے, یہ آئیڈیالوجی جو تھی, ایون کہ جب آپ کا مذہب کا آغاز ہوا تھا 610 AD میں, تو آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پر آلریڈی یہودی اور مسیحی لوگ روزہ رکھتے تھے, کیونکہ تعلیم بائبل سے ہی لی گئی ہے. تو یہ ایک نئی چیز نہیں ہے, یہ دنیا میں کوئی انٹروڈکشن نہیں کروایا اسلام نے کہ روزہ ایک نئی چیز ہے. بس ایک ہوتا ہی نا کہ ایک بندہ کہتا ہے کہ یار یہ کام دنیا میں پہلے کبھی بھی نہیں ہوا تھا. تو دوسری بات, روزہ کے دوران شکایت کا جہاں تک تعلق ہے, یہ کانسیپٹ میرا اسلام میں بھی نہیں ہے. روزہ بیسیکلی اس مقصد سے رکھا جاتا ہے کہ ہم خدا کے حضور ریاضت کریں, اپنے جسم کی خواہش کو اور پرتکلف کھانوں کو اور ان چیزوں سے ہم منہ موڑ لیں, اور ہم کیا کریں کہ ہم سادگی میں چلے جائیں. یسوع مسیح نے بڑا کلیئرلی کہا کہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر پر تیل مل اور سادگی سے روزہ رکھ. اب پرابلم یہ ہوتی ہے کہ اسلام نے ایک چیز ضرور انٹروڈیوس کروائی دنیا میں, وہ یہ تھا کہ روزہ کا آغاز اور اختتام بڑا پرتعش کر دیا, جس میں کیونکہ اگر آپ اتنا زیادہ کھانا کھا لیں صبح پیٹ بھر کے, اور آپ بہت سارے ایسے مزدوروں کو دیکھتے ہیں یا بہت سارے ایسے, بلکہ ہم بھی کئی دفعہ اتنا بزی ہوتے ہیں کام میں کہ صبح کھاتے ہیں اور پھر شام کو کھاتے ہیں, اور شام کو بھی اتنا زیادہ ہم پیٹ بھر کے کھاتے ہیں کہ صبح تک بھوک ہی نہیں لگے. تو جو آپ کا روزہ ہے نا وہ اتنا آسان ہے کہ کوئی بچہ بھی رکھ سکتا ہے. لیکن مسیحیت کا جو روزہ ہے وہ ایسا ہے کہ آپ ایک شام کھاتے ہیں اور پھر اگلی شام کھاتے ہیں اور سادہ کھانا کھاتے ہیں, عموماً ایک روٹی سادی اور پانی شانی پی کے. تو بالکل ڈفرینٹ, اس میں واقعی ریاضت ہے. کسی دن دراصل تحسین تھوڑا سا میں بتاؤں کہ آپ نے بڑے اچھے طریقے سے بیان کیا ہے اور بہت ہی خوبصورت, لیکن وہ جو ان کا کانسیپٹ ہے نا وہ فیسٹنگ کا ہے. ہاں جی, ہمارے ہاں فاسٹنگ کا کانسیپٹ ہے. یہ بڑا تو یہ فیسٹنگ جو ہے, کیونکہ صبح بھی روزہ رکھتے وقت بھی فیسٹنگ ہوتی ہے, اچھا وہ بنا کے کھاتے ہیں, اچھا کرتے ہیں, اور پھر اس کے بعد تو واقعی یہ تو میری بات چیت ہوتی ہے افطار جو ہے, افطار تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے کلام کے مطابق یہ ہے کہ پھر اچھے طور پہ کھاؤ, جتنا کھا سکتے کھاؤ اور اچھے کھانے کھاؤ. تو یہ ہمارے ہاں کانسیپٹ ٹوٹلی اس کا مقصد فوت ہو جاتا ہے جو ریاضت کا جو بالکل. اور وہ ہے کہ اور یہاں تک کہا گیا کہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے آپ کو روزہ دار ظاہر ہی نہ کر, لیکن دوسری جگہ پہ وہ کہتے ہیں کہ بتانا بڑا ضروری سمجھتے ہیں کہ ہم روزہ دار ہیں. اور یہ بھی کانسیپٹ ہے کہ ہاں جی بالکل, میں نے ابھی ریسنٹلی دیکھا تھا کہ بتایا جا رہا تھا کہ کتنا مشکل ہے. تو میرا خیال ہے کہ روزہ تب مشکل ہوتا ہے, ایک تو پہلی بات ہے کہ بائبل کا روزہ جو ہے وہ 24 گھنٹے کا روزہ ہے, 12 گھنٹے کا نہیں. یہ نہیں کہ صبح کھایا سن رائز پہ اور سن ڈاؤن پہ کھول لیا. وہ ہوتا ہے کہ آپ نے اگر شام کو 6 بجے کھایا ہے تو اگلی شام کو جا کے آپ نے کھانا کھانا ہے. تو پورے 24 گھنٹے وداؤٹ فوڈ, جو کہ ڈبل دی اماؤنٹ ہے. اور ایکچوئل روزہ کب سٹارٹ ہوتا ہے؟ جب آپ کا فوڈ انٹیک ختم ہو جاتا ہے اور
آپ کی باڈی کو بھوک لگنا شروع ہو جاتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ اگر میں نے ہمارے پاس ایک اور سوال ہے اس کی دبا کے کھایا ہے تو مجھے تو 12 گھنٹے ویسے بھوک نہیں لگے گی. بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے اگلا بھی, اس لیے میں چاہ رہا ہوں ہم اس کی طرف بھی جائیں, پھر اپنے ٹاپک کی طرف بھی ہم نے آنا ہے. یہ ہمارے لکھا ہے میرے بھائی نے, میرا نام محمد عثمان ہے جناب, بڑے ادب سے میں آپ کا پروگرام اس وقت دیکھ رہا ہوں, اور آپ نے حضرت دانیال کی کتاب میں سے کچھ آیت تلاوت کی ہے جن میں لفظ اہل دانش آپ نے پڑھا ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ لفظ اہل دانش ہم مسلمانوں کے لیے استعمال ہوا ہے, اور قرآن بھی اس کی تصدیق کرتا ہے. انہوں نے سورہ 29 اور آیت 43 اس کے لکھی ہے, اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے سمجھانے کے لیے بیان کرتے ہیں, ہم لوگوں کو سمجھانے کے لیے بیان کرتے ہیں, اور اسے تو اہل دانش مسلمان ہی سمجھتے ہیں. اس لیے یہ ثبوت ہے کہ صحافہ انبیاء میں ہم مسلمانوں کی خصوصیت کا آپ خیال رکھیں. میرے بھائی آپ محمد عثمان, آپ کے لیے ہم خدا کا شکر کرتے ہیں. ہمارا پروگرام ہے ہی آپ کے لیے اور آپ جیسے لوگوں کے لیے ہے, تاکہ آپ کو ہم اصل حقیقت اور اصل سچائی تک ہم آپ کو لے کے چلیں, پہنچائیں آپ تک. کیونکہ اگر آپ تک صرف ایک کتاب آپ نے پڑھی ہے اور آپ نے دوسرا علم حاصل نہیں کیا ہے, تو پھر آپ کے لیے مشکل ہوگا کہ آپ جان سکیں کہ آپ کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں. آپ کی کتاب ہی کہتی ہے کہ جہاں پہ آپ پھنس جاؤ, آپ کو مشکل پیش آ جائے سمجھنے کی, تو کس سے رابطہ کرو؟ اہل کتاب. اہل کتاب سے. تو اہل کتاب کون ہے جن کو آپ مانتے ہیں؟ وہ ہم ہیں یا یہودی ہیں, ان کو ہم مانتے ہیں. بہت سی آیات میرے پاس بھی ہے, میں آپ کو بتاؤں گا. بالکل, یہ سورہ 10 اور 94 سے 96 میں لکھا ہوا ہے, اور آپ اس کو ضرور دیکھیں, پڑھیں کہ کیا آپ کی یہ جو آپ نے لکھا ہے یہ درست ہے, یا وہاں پہ جو لکھا ہے وہ درست ہے, جو آپ کے قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے وہ درست ہے. کیونکہ وہاں تو یہی لکھا ہے کہ آپ کو جب آپ جہاں پہ بھی مشکل میں پڑ جائیں, آپ ہم سے رابطہ کریں. تو پھر اہل دانش کون ہوا؟ آپ اس کا خود اندازہ آپ لگا لیجئے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو بائبل مقدس ہے وہ بڑے واضح طور پہ اہل دانش کی مزید بھی تشریح کرتی. میں موقع دوں گا ڈاکٹر تحسین آپ کو, آپ اس کے تعلق سے ضرور بیان کیجیے. پہلی بات یہ ہے کہ کچھ ٹرمز ہوتی ہیں جنیرک, کچھ ہوتی ہیں اسپیسیفک, ٹھیک ہے نا. تو اب جیسے کہا جائے, یہاں پر لکھا ہے کہ وہ شخص بہت خوبصورت تھا, اور میں اٹھ کے کہوں یا ڈاکٹر صاحب کہیں یا بھائی عثمان صاحب آپ کہیں کہ یہ میرے بارے میں بات ہو رہی ہے, تو یہ تو کسی کے اوپر بھی اپلائی ہو سکتا ہے نا. تو اہل دانش آبویسلی یہودیت میں بھی ہیں, مسیحیت میں بھی ہیں, خدا نے اسلام میں بھی ایسے لوگ کھڑے کیے ہیں جو کہ دانشور اپنے آپ کو کہہ سکتے ہیں. لیکن یہ پرٹیکولرلی کسی ایک شخص کی بات نہیں ہو رہی یا ایک پرٹیکولر قوم کی بات نہیں ہو رہی. یہاں پر اسپیشلی جو ایڈریس کیا جا رہا ہے, اگر آپ تھوڑا سا, کیونکہ نا ایک چیز ایک اور میں نے نوٹ کیا کہ ہمارے بہت سارے مسلم بہن بھائی وہ ورڈ کو یا ورس کو صرف ایک ورڈ کے طور پر پک کر کے اس کو اپلائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ چیز جو ہے تھوڑی ڈینجرس ہے, کیونکہ کئی دفعہ پتہ نہیں ہوتا کہ وہ ایکچوئل میں کانٹیکس کس میں بات ہو رہی ہے. کانٹیکس جو ہے اس چیپٹر کا, یہ آپ نے ورس 3 میں سے ایک ورڈ کو پک کیا ہے, لیکن بات جو ہو رہی ہے وہ قوم بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے. کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ دانیل 12ویں باب میں لکھے کہ اس وقت میکائیل, پہلی آیت میں جو کانٹیکس شروع ہو رہا ہے, اس وقت میکائیل مقرب فرشتہ جو تیری قوم کے فرزندوں کی یہاں پہ قوم کس قوم کا ذکر ہو رہا ہے, عربیوں کی تو بات ہی نہیں ہو رہی. دانیل عربی تو نہیں تھے, اور دانیل جو تھے وہ عرب کے کسی بھی نیشن میں سے نہیں تھے, کسی بھی خطے میں سے نہیں تھے, وہ تو اسرائیل کے نبی تھے. تو یہاں پر قوم کی بات ہو رہی ہے, اسی کانٹیکس میں آگے جا کر کہا جا رہا ہے اہل دانش, مینس کہ جو اس کلام مقدس یعنی کہ توریت, زبور اور اناجیل اور اس کی بات سمجھے گا اور اس پر عمل کرے گا, اس کی بات ہو رہی ہے اہل دانش کریں گے. اور یہ جو آپ نے بھی ایک کوٹ کیا, اگر میرے بھائی آپ سورہ یونس پڑھیں اس کا 10واں اور 94 آیت میں, تو وہاں پہ لکھا تھا اگر نہ سمجھ آئے تو پھر اہل کتاب کے پاس جاؤ, یہ وہاں پہ بھی لکھا ہوا ہے. اور اگر آپ سورہ نساء دیکھ لیں 4 اس کی 126, تو وہاں بھی لکھا ہے کہ تم ان کتابوں پہ ایمان لاؤ
اور پھر ورنہ تمہارے لیے گمراہی، تم گمراہ ہو جاؤ گے. تو یہ بڑا ضروری ہے آپ کے لیے. آپ ضرور پڑھیں بائبل مقدس کو، آپ ضرور پڑھیں اناجیل کو، اور یہ جتنے بھی صحابہ انبیاء، آپ اس کو پڑھیں اور آپ دیکھیں گے کہ آپ واقعہ ہی اس سچائی تک پہنچیں گے جس سچائی تک ہم آپ کو لے کے جانا چاہتے ہیں. اور یہی وہ بات ہے جو کلام مقدس کہتا ہے کہ تم سچائی کو جانو گے اور سچائی تمہیں آزاد کرے گی. یہاں پر مجھے نا وہ حسن نثار صاحب کی ایک بڑی زبردست بات یاد آتی ہے، کیونکہ اگر چلو ان ببلیکلی دیکھا جائے، نان ریلیجسلی دیکھا جائے، تو اس وقت دنیا میں دانش جو ہے یا حکمت جو ہے یا نالج جو ہے، وہ کون سی قومیں بکھیر رہی ہیں اور کون سی قومیں جو ہیں وہ محتاج ہیں اس چیز کے والے سے. ہم کیونکہ میں نے یہ کانٹیکس کی بات کی ہے نا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں سب سے زیادہ اس وقت یہودیوں میں یا اسرائیل کے اندر سب سے زیادہ نوبیل پرائز ونرز ہیں. فزکس میں، کیمسٹری میں، میڈیکل میں، جتنا زیادہ کام دنیا میں، جتنی زیادہ دنیا کو فائدہ پہنچایا ہے، اور جتنا زیادہ یورپ نے یا ویسٹ نے ریسرچ کی ہے، کرسچن جو کنٹریز ہیں انہوں نے ریسرچ کی. اس وقت اگین وہ حسن نثار صاحب یہی کہتے ہیں کہ مسلم اقوام کی بات ہم یہاں پر لیتے، چلے دنیاوی دانش کی بات ہم لیتے ہیں، ہم قرآنی یا بائبلی دانش کی بات نہیں لیتے. تو کن لوگوں کے پاس دانش اس وقت افزون ہے، بہت زیادہ ہے؟ یہ بھی تھوڑا سا ہمیں بتا دیجئے کہ اس وقت امہ نے یا اسلامک جو نیشنز ہیں، 58 کنٹریز ہیں، 57، تو ان میں سے کتنی ایجادات ہیں جو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو آج کی دنیا جو ہے، ایون کہ آپ یہ دیکھیں کہ چائنیز لوگوں نے کتنی دانش پہ ہے، ایون دو کہ وہ خداوند کو نہیں مانتے، چاہے وہ اسلام کا خدا ہو یا تو یہ کہ دانش جہاں پر کسی پہ بھی فٹ ہم کر سکتے ہیں. اس وقت پوری دنیا میں چائنا کے والے سے کتنا زیادہ کام ہو رہا ہے. تو مقصد یہی بات کرنے کا کہ آپ جنیرک ٹرم کو اس طرح مس یوز نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر اس سینس میں جائیں گے تو دیر از اے لاٹ آف رانگ ایریاز جس میں اسلامک کنٹریز جو ہیں وہ بیک فٹ پہ چلے جاتے ہیں. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر تحسین. آگے بڑھتے ہوئے جب ہم اس کی 12ویں باب کی 4تھی آیت دیکھتے ہیں جی، تو یہ 4تھی آیت بڑے خوبصورت آیت دکھائے، لیکن تو اے دانیل ان باتوں کو بند کر رکھ اور کتاب پر آخری زمانہ تک مہر لگا دے. بتیرے اس کی تحقیق و تفتیش و تحقیق کریں گے اور دانش افزون ہوگی. دانش جو افزون ہوگی اور حکمت بڑھ جائے گی. اور ان دنوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ بھی یہ دور ایسا چل رہا ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، اور بہت سی باتیں ہمیں ایسے نظر آ رہی ہیں اس میں کہ، لیکن ایک بات ہے کہ اس میں جو ہے جتنی تحقیق ریلیجن پہ ہو رہی ہے پہلے کبھی نہیں ہوتی تھی. بالکل، کیونکہ اب دانش بھی بڑھ گئی. دانش جب بڑھے گی تو ظاہر ہے تحقیق زیادہ ہوگی، تحقیق ہوگی تو بہت سی چیزیں سامنے آئیں گی. اور اسی تحقیق کو کرتے کرتے میرا ایک دم، میں رات جب بیٹھا تھا تو میں نے اس کو غور کرنا شروع کیا تو مجھے یاد آنا شروع ہوئے. مجھے یاد ہے کہ جب مڈل ایسٹ کے لیے چینل چڑھا تھا، ایک چینل چلا، اس کا نام حیات ٹی وی تھا، الحیات. تو اس کا جو پہلا شو ایک خاص اس ٹاپک پہ تھا، تو وہ اس وقت میں نے دیکھا. ان کے ڈائریکٹر جو تھے اس وقت اتفاق تھا میرے پاس آئے ہوئے تھے اور میرے گھر میں ڈش تھی اور انہوں نے مل کے دیکھا تو جو تھا، اور وہ انہوں نے کہا اس کو، وہاں پہ ایک عربی اسکالر بیٹھے تھے اور انہوں نے اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرایا کہ میں جو ہے الازہر یونیورسٹی کا پروفیسر، میرا نام یہ ہے. پورے اسی طرح ڈریس اپ ہوئے تھے اور انہوں نے بتایا کہ میں کیسے تحقیق کرتا تھا کہ میں اس میں سے کچھ نکالوں جو میرے فائدے کی بات ہو اور میں دنیا کو بتاؤں. لیکن اس تحقیق نے میری زندگی بدل دی. اور جب میں یہ سوچ رہا تھا تو میں نے ایک دم گوگل کرنا شروع کیا کہ جو ٹاپ لیڈرز اور ٹاپ لوگ ہیں وہ جو کنورٹ ہوئے، تو 10.7 ملین کے قریب ہر سال لوگ جو ہے کنورٹ ہوتے ہیں. 10.5 ملین لوگ مسیحیت میں آتے ہیں، اور ان میں بڑی بڑی شخصیتوں کے نام آئے، بڑے بڑے بادشاہوں کے نام آئے. یوگینڈا کے ایک بادشاہ کا نام آیا، جو ادھر کی جو ہے آپ کی ایران کے بادشاہ جو رضا شاہ پہلوی کی دوسری بیوی کا نام آیا. بہت سے اور میرے پاس اتنی زیادہ ہے. میں کہوں گا اپنے ناظرین سے کہ آپ اگر دیکھنا چاہیں تو ضرور گوگل کریں کہ
ٹاپ لیڈرز جو ہے ریلیجن کے who converted to Christianity. اور پھر میں نے اپوزٹ بھی اس کا کیا تو اپوزٹ بھی مجھے اس کے نمبر کے تقریباً 1/4 نمبر ملا جو مسیحت میں سے چھوڑ کے جاتے ہیں. میں ذرا بیلنس رکھنا چاہتا ہوں پروگرام کو, لیکن جو مسیحت میں ٹاپ لیڈرز بڑے بڑے آئے, میرے پاس اتنا وقت نہیں اور نہ آج میں وہ لسٹ کر سکا, کسی طرح اس کو پرنٹ آؤٹ نہیں کر سکا, لیکن بڑے بڑے نام آپ کو ملیں گے جو آئے اور انہوں نے اس میں کنورٹ ہوئے. اور آپ اس کو ضرور پڑھیں, آپ دیکھیں, آپ تحقیق کریں, اور آپ کو جب تحقیق کریں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ کیسے خدا کا کلام جو ہے وہ زندگیوں کو بدل دیتا ہے. اور جو یہاں پہ لفظ لکھا ہوا ہے کہ جو تفتیش و تحقیق کریں گے, آپ کیا تحقیق کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا چاہتے ہیں؟ تفتیش و تحقیق کرنا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کریں گے تو یقیناً میں آپ کو بڑے وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ خدا آپ کے اوپر بھی ساری سچائیاں ریویل کرے گا. لیکن خدا سے دعا کر کے اس بات کو کرے کہ خدا میرا ذہن کھول تاکہ میں اس سچائی کو جان سکوں, اور یقیناً وعدوں کا سچا خدا آپ کے اس ساری سچائی آپ کے اوپر کھولے گا. آپ اس کو تھوڑا سا بیان کیجئے کہ یہ آگے جو تحقیق اور تفتیش کی بھی میں کوئکلی بتانا چاہوں گا, کوئکلی بتا کے پھر اگلی آیات پہ جائیے گا. بالکل. ایک چیز ہے کہ یہ جو 10.5 ملین لوگ مسیحی ہوتے ہیں ہر سال دنیا سے, یہ ایسا نمبر ہے جس میں بہت سارے ہڈن لوگ ابھی ایڈ ہی نہیں ہوئے, کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ جو لوگ اسلامک ورلڈ میں رہتے ہیں وہ ریویل نہیں کرتے اس چیز کو, لیکن جو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں 2.5 ملین, اس کا تو ہمیں ایزیلی پتہ لگ جاتا ہے. تو اٹس مچ ہائر دین دیٹ. اچھا, دانش افزون ہوگی, یہ پروفیسی ہے آخری زمانہ میں. اور آپ یہ دیکھیں کہ آج سے 150 سال پہلے لوگ گدھوں پہ سواریاں کرتے تھے, گھوڑوں پہ, اور بیل گاڑیاں چلتی تھی. گاڑی جب بنی تو اس سے لے کر کتنا زیادہ, اسپیشلی آپ یہ دیکھیں کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد ٹیکنالوجی نے اتنی ترقی کی ہے کہ اب ہر سیکنڈ کے بعد, ہر منٹ کے بعد, ہر روز چیزیں چینج ہو جاتی ہیں. ہم یہ فون لے کے پہلے ایک فون لیتے تھے کئی سال چلتا تھا, اب ہر سال نئے سے نئے ماڈل آئے. تو یہی میں کہہ رہا ہوں کہ ریسرچ اور ایکسیس ٹو جو ہے, اور اسپیشلی انٹرنیٹ کا جو آنا ہے, یہ اس پروفیسی کا نتیجہ ہے. اور اس کو جوڑا جائے اگر تو بائبل میں لکھا ہے کہ جو 2 شخص ہیں جو آخری زمانہ میں گواہ آئیں گے, ایلی اور موسیٰ, ان کی لاشیں پوری دنیا دیکھے گی. وہ میڈیا کا ذکر ہو رہا ہے بائبل میں, تو یہ سب چیزیں بائبل میں موجود ہیں. میں آپ کو بتاتا چلوں, کوئکلی میں ایڈ کروں. مجھے ابھی یہ سیٹرڈے کو 3 دن پہلے ہی میں گیا ہوا تھا یہاں ڈیڈ کورٹ میں, ایک وہ جو پرانا سارا اسٹیم انجن تک رکھے ہوئے تھے, اس پہ چلاتے ہیں, لے کے جاتے ہیں سیر کرنے. تو میں بچوں کے ساتھ گیا ہوا تھا, تو اس میں نے 1857 کے دور کے اس دور کے انجن کے ساتھ میں نے تصویر بھی کھنچوائی. اور پھر انہوں نے ہر دور میں بدلتی ٹیکنالوجی جیسے جیسے تھی, اور آج ہم دیکھیں کہ ایسا ہے کہ وہ بلٹ ٹرینز تک چل رہی ہیں. تو یہ وہ علم ہے جو خدا دیتا ہے, اور خدا پھر وہ علم بڑھاتا چلا جاتا ہے. یہ بھی بڑی قابل غور بات ہے کہ یہ کون لوگ تھے اتنے عالم اور اہل دانش جنہوں نے یہ سب کچھ دنیا میں انٹروڈیوس کروایا. تو یہ ضرور بھائی عثمان ضرور بتائیے گا کہ اسٹیم انجن جو ہے وہ جب انٹروڈیوس ہوا تھا تو جو ہمارے مولوی حضرات تھے انہوں نے کہا تھا یہ شیطانی چرخہ ہے, اور ریڈیو ٹیلی ویژن کو, اور آج اسی کو یوز کرتے ہیں سارے پریچنگ کے لیے. بالکل. اور جہازوں کے لیے بھی کہا گیا, ایون اپولو جب گیا چاند کے اوپر تو اس پہ کہا گیا کہ اب قیامت آنے لگی ہے جس وقت لینڈ کرے گا. لیکن ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہوئے وقت بہت تھوڑا ہمارے پاس رہ گیا ہے. ہم اگر 12ویں باب کی 5ویں سے 10ویں آیت کو دیکھیں تو یہاں پہ ایک اور ویژن, ایک اور رویا دکھائی جا رہی ہے ڈینیل کو, اور وہ 2 شخص. آپ نے 2 گواہوں کی بات کی, یہاں بھی 2 شخصوں کا ذکر ہے کہ وہ دکھایا جاتا ہے ڈینیل کو کہ ایک دریا کے ایک طرف کھڑا ہوا ہے اور ایک دریا کے دوسرے طرف کھڑا ہوا ہے. اور پھر اس میں وہاں پہ لکھا ہے کہ ایک اور شخص جو مہین کتانی کپڑے پہنے ہوئے ہے جو ہے وہ پانی کے اوپر کھڑا ہوا ہے. اور مطلب کہ اس دریا کے پانی کے اوپر کھڑا ہوا ہے, اور وہ جو پانی پہ کھڑا ہے وہ اس سے پوچھا کہ نجائب کے انجام کتنی مدت میں ہوگا, یہ جو سب کچھ دکھایا جا رہا ہے یہ کتنی مدت میں ہوگا. اور پھر آپ اس کے تعلق سے تھوڑی سی بات کیجیے. بالکل, میں اس کو جوڑنا چاہوں گا کہ یہ جو 2 اینجلز ہیں, آئی تھنک کہ ان کی ڈیوٹی لگی ہے اس کام کے لیے کہ وہ یسوع مسیح اور آخری زمانہ کے بارے میں بتائیں, کیونکہ یہی 2 شخص ہیں جن کا ذکر جو ہے وہ اعمال کی کتاب میں, بک آف ایکٹس میں بھی لکھا ہوا ہے, رسولوں کے اعمال, پریرتوں کے کام. تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ جب یسوع مسیح آسمان پر جا رہے تھے تو 2 مرد سفید پوشاک پہنے وہاں پر اس کو نظر آئے. یہاں پر بھی 2 مرد 2 لوگ نظر آئے. یہ اپوائنٹڈ اینجلز ہیں جو کہ دانیل کو پش آن کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے تم نے سارا کچھ رویا دیکھ لی ہے, اینڈ جسٹ سیل دیٹ.
ابھی اس پر مہر کی جائے اور وہ جو ہیں وہاں پر کھڑے ہو کر بات. اور بہت سارے لوگ اچھا اس کے بارے میں بھی ڈبل آئیڈیاز ہیں جو لکھے نا کہ شخص کتانی لباس پہنے جو کہ کاہنی لباس ہے, جو اس کے باریک کتانی لباس ہے وائٹ. کچھ لوگ اس پہ بلیو کرتے ہیں کہ شاید یہ خداوند یسوع مسیح ہیں, کچھ لوگ کیونکہ وہ پانی پر کھڑے ہیں, کچھ لوگ یہ بلیو کرتے ہیں کہ یہ اینجل ہے کیونکہ اس نے حی القیوم کی قسم کھائی. سو ان آئیدر وے, کیونکہ بائبل میں اولڈ ٹیسٹمنٹ میں خدا یسوع مسیح اینجل کے طور پر بھی نظر آئے ہیں, ہاں جی, تو اٹ ڈزنٹ ریلی میٹر کہ. لیکن اس سے آگے جو بات ہے مجھ تک زیادہ جاتے ہیں جو امپورٹنٹ ہے, اور وہ ہے کہ اس نے جواب کیا دیا انہیں, اور کہا کہ ایک دور اور نیم دور, اور کہ انہوں نے ٹائم پیریڈ کا پھر ایک آئیڈیا دے دیا, ٹائم فریم دے دیا. دانیل ان سے سوال کیا کہ بھائی کیا ٹائم فریم, کیونکہ obviously دانیل کی ایک بات مجھے بڑی زبردست لگتی ہے جو خداوند کے نبی ہیں کہ ہی از این انکوائرر, وہ پوچھتے ہیں, سوال کرنا بڑا ضروری ہے. یہ واقعہ, اور جب آپ سوال کرتے ہیں تو یقیناً آپ کے اندر بھی آپ کی کیپیسٹی بھی بڑھتی ہے, اور پھر آپ کو ریسیو بھی کرتے ہیں, آپ اس کا جواب ریسیو کرتے ہیں. آپ مجھے یاد ہے کہ میری کمپنی, ایک پہلی کمپنی کے ایم ڈی ہوا کرتے تھے, وہ یہ مجھے کہا کرتے تھے کہ جتنے سوال ہو سکے کیا کرو. جب کلائنٹ کے پاس جاؤ تو اس کے پروجیکٹ کے بارے میں جتنے سوال کر سکو کرو. اور جب ہم سوال کرتے ہیں, یہ آپ نے بات کی, اور یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ جو دور ہے یہ پھر اسی طرح نظر آتا ہے مکاشفہ میں. مکاشفہ میں وہی باتیں نظر آتی ہیں جو یوحنا عارف کو یسوع المسیح نے دکھائیں, اور اس وقت بھی اس سارے دکھاتے وقت بھی یہ ایک دور اور نیم دور کا ذکر ہے. اور یہاں پہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری ایک پیج پہ نظر آتا ہے سارا سلسلہ پرانے عہد کا اور نئے عہد کا جو ہے, اس میں بالکل کنسسٹنسی بھی نظر آتی ہے. اس میں وہ چیزیں خدا نے اس وقت بھی ریویل کی اور خدا آج بھی ریویل کر رہا ہے. آپ اس کے تعلق سے بھی بیان کیجئے, اور تھوڑا سا مجھے یہ بتائیں کہ یہ لکھا ہوا ہے کہ اور جب وہ مقدس لوگوں کو اقتدار کو نیز کر چکیں گے تو یہ سب کچھ پورا ہوگا. تو یہ مقدس لوگ کون ہیں اور کیا ہے, اور تھوڑا میں ضرور اس پہ ایڈ کروں گا. دانیل کو جب یہ ریفرنس دیا ہے خداوند نے, بیسیکلی ڈینیل 7 میں بھی اس چھوٹے سین کے بارے میں لکھا تھا کہ ایک دور اور نیم دور, یہ 3.5 سال 1260 ڈیز 1260 دن کی جو بات ہو رہی ہے یہ بیسیکلی. اور مقدس لوگوں کے اقتدار کی جہاں تک بات ہے, یہ اسرائیل کی قوم کی بات ہو رہی ہے, اور آخری زمانہ میں یہی ہوگا کیونکہ لکھے نا کہ وہ عہد مقدس کے خلاف کھڑا ہوگا اور وہ مقدس زمین کے خلاف جائے گا. زکریا میں اس کا ذکر ہے, زکریا 14ویں باب میں جب ہم دیکھتے ہیں, اور اس کی زکریا کے ساتھ اگر آپ تھوڑا سا اس کو ریلیٹ کریں کہ وہ جب آخری مصیبت کے سالوں میں جب وہ 2 گواہ جن کا آپ نے پہلے ذکر کیا تھا, وہ منادی جب کریں گے, کیونکہ ریپرزینٹ انہیں کو کر رہے ہیں بنی اسرائیل, تو وہ جب منادی کرتے ہیں, اور لکھا ہے کہ نیچرلی اس وقت میڈیا بہت ہوگا اور پوری دنیا میں جو منادی کی جائے گی تو بہت سے لوگ ایمان لائیں گے, کیونکہ اس وقت تک جو ابلیس ہے یا مخالف مسیح ہے وہ بہت ایکسپوز ہو چکے ہوں گے, اور ان کے ایکسپوز ہونے کی وجہ سے بہت سے لوگ, کیونکہ وہ لکھا ہوا ہے کہ وہ ہیکل میں جو ہے اس وقت پھر یہ اینڈ میں پھر ہوگا. ایک ہم نے پچھلے بتایا تھا کہ وہ جو پچھلے ڈینیل کے دور کے چند 100 سال بعد یہ سب کچھ ہوا, اور وہ منی اینٹی-اوکس کے ٹائم پہ ہوا, اور وہ جو ہیکل کے میں بت نصب کیا گیا, اور وہاں پہ ہیکل کی بے حرمتی کی گئی, اور اس جو ہے سور کو وہاں پہ قربان کیا گیا اور ناپاک کیا گیا, پھر اس کو سینٹیفائی کیا گیا, اس کی ڈی سیکریشن کو ختم صاف کر کے کیا گیا. اور یہی چیز اینڈ میں پھر ہمیں نظر آتی ہے کہ وہ پھر اپنا بت نصب کرے گا, اور یہ سب سے بڑی بلاسفمی یہی ہے کہ انسان اپنی پوجا کروائے اور وہ وہاں پہ کرے گا. آپ اس کو ساتھ ریلیٹ بالکل جب آپ نے لفظ مقدس یوز کیا تو اس حوالے سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ شاید بات ہو رہی ہے ان 2 گواہوں کی, لیکن یہاں پر لکھا ہے کہ اقتدار, تو یہ حکومت کی بات ہے. وہ جو 2 گواہ آ رہے ہیں وہ حکومت کرنے کے لیے نہیں چکے آ رہے, تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک امیلگمیٹڈ میسج ہے, یعنی کہ مقدسین جس میں اوور آل دیکھا جائے تو بنی اسرائیل, اور پھر ہم 2 گواہوں کی بات بھی کرتے ہیں, لیکن چونکہ اقتدار کی بات ہو رہی ہے تو یہ جو نیشن آف اسرائیل ہے یہ اس کا جو اقتدار ہے وہ چلتا رہے گا انٹل کہ مخالف مسیح آفٹر 3.5 ایئرز وہ قبضہ کرے گا. اور یہاں پر لکھا ہے زکریا 14ویں باب میں کہ, اور اس کی پہلی آیت سے کہ دیکھ خداوند کا دن آتا ہے جب تیرا مال لوٹ کر تیرے اندر بانٹا جائے گا, کیونکہ میں سب قوموں کو فراہم کروں گا کہ وہ یروشلیم سے جنگ کریں, اور شہر لے لیا جائے گا اور گھر لوٹے جائیں گے اور عورتیں بے حرمت کی جائیں گے, اور آدھا شہر اسیری میں جائے گا. یہ بالکل اینڈ آف دی اینڈ کی بات ہو رہی ہے, لیکن باقی لوگ شہر میں ہی رہیں گے. تب خداوند خدا خروج کرے گا
اور ان قوموں سے لڑے گا جیسے جنگ کے دن لڑا کرتا تھا، اور اس روز وہ کوہ زیتون پر جو یروشلم کے مشرق میں ہے واقع ہے کھڑا ہوگا، اور کوہ زیتون بیچ میں سے پھٹ جائے گا۔ یہ یسوع مسیح کی سیکنڈ کمنگ کی بات ہو رہی ہے، اور وہ اقتدار نیست جب ہوگا، مینس کہ اسرائیل کے اوپر قبضہ جو ہے وہ تھرو آؤٹ یہ کرنے کی کوشش کرے گا، اور یہ مخالف مسیح کا یہ ایم ہے۔ لیکن بڑی خوبصورت بات جو مجھے لگ رہی ہے، جو میں خوشخبری کے طور پہ اپنے ناظرین کو پہنچانا چاہتا ہوں، ناظرین ان ساری باتوں سے گھبرانا نہیں ہے، ڈرنا نہیں ہے۔ خدا کا کلام بڑا خوبصورت کلام، امید افزا کلام ہے، اور 10ویں آیت میں اسی باب کے لکھا ہوا ہے، بہت لوگ پاک کیے جائیں گے اور صاف و براک ہوں گے۔ بہت لوگ، ملینز بلکہ بلینز میں لکھا ہوا ہے کہ اس پیریڈ میں بھی جب یہ اور ساری پھیلے گی، جتنی بھی کلام کے خلاف جتنا کچھ بھی اگلا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے، لکھا ہے کہ وہ بہت سے لوگ پاک کیے جائیں گے، بہت سے لوگ براک اور صاف، یعنی کہ ٹوٹلی، وہ کہتے ہیں نا کہ ایک زبردست قسم کا ڈٹرجنٹ یسوع مسیح کا لہو ہے، جو وہ سب کچھ کو پاک کر دیتا ہے، صاف کر دیتا ہے۔ لیکن آگے ڈاکٹر تحسین یہاں پہ دیکھیے، لیکن شریر شرارت کرتے رہیں گے۔ شریر جو ہے وہ شرارت کرتے رہیں گے، اور شریروں میں کوئی نہ سمجھے گا پر دانشور سمجھیں گے۔ دانشوروں کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ خدا بار بار کہہ رہا ہے، اور آج میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو خدا سے دانش اور حکمت لینے کی ضرورت ہے، اور ہمیں بار بار یہ بتایا گیا ہے کہ ہمیں حکمت اور دانش دینے والا کون ہے؟ خدا کا پاک روح ہے۔ دانشور کوئی ہے جو پاک روح سے معمور جو ہو جاتا ہے، اور پاک روح جو اب ہم کہتے ہیں تو شاید ہمارے بہت سے لوگ نہ سمجھ سکے، ہم خدا باپ اور خدا بیٹے کے روح کی بات کرتے ہیں، ہم خدا کے روح کی بات کرتے ہیں۔ یسوع مسیح نے خود کہا تھا کہ میں چاہتا ہوں اور تمہارے لیے تاکہ دوسرا مددگار بھیجوں، جو کہ مسیح کے جانے کے 50 دن بعد مل گیا تھا۔ روح حق ہے، دوسرا مددگار کوئی اور نہیں، روح حق ہے جو تمہیں حکمت دے گا، تو تمہیں دانائی دے گا، تمہیں وہ فہم کی حکمت کی باتیں بتائے گا۔ اور یہ لوگ جو دانشور ہیں، یہ جب سمجھیں گے تو حق سچائی تک پہنچ جائیں گے، اور پھر وہ پاک کیے جائیں گے، صاف کیے جائیں گے، لیکن شریر شرارت کرتے رہیں گے۔ آپ ضرور اس پہ بالکل مکاشفہ کے اینڈ پہ بھی، بک آف ریولیشن پہ بھی لکھے نا کہ جو پاک ہے وہ پاک ہوتا جائے گا، اور جو نجس ہے وہ نجس ہو جائے گا۔ دیٹ مینس کہ جو ڈیوائڈ ہے، جو گیپ ہے بٹوین رائٹ اینڈ رانگ، وہ بہت وسیع ہو جائے گا، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ تھرو آؤٹ سینچریز ایک چیز ضروری ہے کہ گرے ایریا بڑا رہا ہے۔ لوگ جو ہیں وہ نامنل رہے ہیں، اور وہ خداوند کو بھی کہتے ہیں نا کہ دین بھی، دنیا بھی راضی، دین بھی راضی، اور یہ سب کچھ چل رہا ہے۔ لیکن آخری زمانہ میں بڑا ریڈیکل چینج آئے گا، یا تو آپ خداوند کے ساتھ چلیں گے، یا پھر آپ کو بالکل ابلیس کے ساتھ چلنا پڑے گا، اور یہ ایک کٹ آف پوائنٹ ہوگا، یعنی کہ لوگ جو ہیں وہ نامنیلٹی میں نہیں رہ سکیں گے۔ اور یہ بڑی آپ نے بالکل ٹھیک بات کی ہے۔ لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند خدا نے دانیل پر ایون دانیل کو کہا کہ بھائی اپنی راہ لے اور مہر، لیکن پھر بھی خداوند ریویل کر رہے ہیں، تھوڑی اور ڈیٹیل دی ہے۔ اور ایک آخری آیت میں، تو کہ ہمارا وقت بالکل تھوڑا ہے، بڑی خوبصورت بات، مجھے یہ اتنی زبردست یہ بات لگی، اور لکھا یہاں پہ، اس کو کہہ رہا ہے خدا کہ تو اپنی راہ لے جب تک کہ مدت پوری نہ ہو، بالکل، کیونکہ تو آرام کرے گا اور ایام کے اختتام پر اپنی میراث میں اٹھ کھڑا ہوگا۔ اب یہ دیکھیں، یہ وہی بات ہے جو وہاں پہ مکاشفہ میں نظر آتی ہے۔ خدا پہلی بات کہ اپنے لوگوں کو وہ آرام میں بھیجتا ہے، وہ دوزخ برزخ یہ ساری جگہوں پہ نہیں اب جاتے، اور بشارت ادھر ہی دے دی ہے کہ بھائی ہوگا۔ کتنی خوبصورت امید کی بات ہے یہاں پہ کہ تو آرام کرے گا، تو ستایا نہیں جائے گا، تو وہ جو ہے قبر کے عذاب میں نہیں جائے گا، تو دوسری چیزوں میں نہیں جائے گا، اور جب تک ایام پورے ہوں، یعنی کہ یسوع مسیح کا آنا، اور پھر وہ دوسری آمد، اور پھر وہ تخت کا لگنا، اور پھر 1000 سالہ بادشاہت۔ یہاں مجھے وہ 1000 سالہ بادشاہت نظر آتی ہے، اور یہاں ایام کے اختتام پر میراث میں اٹھ کھڑا ہوگا۔ میراث میں 1000 سالہ بادشاہت ہے، اس میں ہمیشہ کی زندگی ہے۔ آپ اس کے تعلق سے ضرور بیان کیجیے۔ اور ایک چیز جہاں پر جو ہے وہ نظر آتی ہے کہ گارنٹی ہے، بالکل ہر ایک چیز میں گارنٹی دی ہے۔ اٹس ناٹ کہ جی ویگ نہیں بتایا کہ جی پتہ نہیں آگے کیا ہوگا، یہ لکھا ہے کہ بھائی تو اٹھ کھڑا ہوگا اور میراث میں
اور جو حیات ابدی کے لیے جن کے نام لکھے ہیں وہ حیات ابدی ان کو ملے گی. اٹس ناٹ اٹ ڈزنٹ سے کہ جی آگے کی پھر اس وقت بتائیں گے. اٹ ڈزنٹ سے لائک دیٹ. اٹس ویری ویری کلیئر. سو اس جو مسیحیت میں نجات کی ہمیشہ کی زندگی کی گارنٹی بڑی کلیئر ہے, اور اسی وجہ سے لوگوں نے اپنے سر بھی کٹوا دیے, لوگوں نے اپنی جانیں قربان کر دی, کیونکہ جو گارنٹی آف اٹرنل لائف ہے اٹس ویری 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 کلیئر. یہاں پر یہ جو اعداد دیے گئے ہیں تھوڑا سا اس پر بھی اگر آپ کرنا چاہیں گے. ٹائم بہت تھوڑا کوئکلی آپ بتائیے. اس کو میرے خیال ہے اتنا وہ نہیں ہے امپورٹنٹ, لیکن آپ اس کے تعلق سے ضرور بتائیں کہ یہ جو آرام کی جگہ ہے اس کو اگر ہم بات کر لیں تو یہ زیادہ پرفیکٹ ہوگی. یہ وہ ایک نیا آسمان اور نئی زمین مکاشفہ میں لکھا ہوا ہے. 21واں باب مکاشفہ کی کتاب, آخری کتاب جو انجیل مقدس میں ہے کے حصے میں ہے. اور پھر میں نے ایک نیا آسمان اور نئی زمین دیکھی, اور کیونکہ پہلا آسمان اور پہلی زمین جاتی رہی اور سمندر بھی نہ رہا. اور پھر میں نے شہر مقدس نئے یروشلم کو آسمان پر سے اترتے دیکھا, اور اس دلہن کی مانند راستہ تھا جس نے اپنے شوہر کے لیے سنگار کیا ہو. یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا اہم ہے لوگوں کو بتانا کہ کیا چیز ان کے لیے تیار ہے. آپ ہمارے پاس صرف وقت بہت تھوڑا ہے, بتائیے کہ یہ کیا ہے جو ان کے لیے اسی میں ایڈ کروں گا. یوحنا 14:1 میں خداوند یسوع مسیح نے کہا تھا کہ تمہارا دل نہ گھبرائے, تم خدا پر ایمان رکھتے ہو, مجھ پر بھی ایمان رکھو. میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں, اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا. میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں, اور اگر میں جا کر تمہارے لیے جگہ تیار کروں تو پھر آ کر تمہیں اپنے ساتھ لے لوں گا, تاکہ جہاں میں ہوں تم بھی رہو. میں جہاں میں جاتا ہوں وہاں کی راہ تم نہیں جانتے. اور پھر آگے خداوند نے یہ بھی کہا کہ جو کوئی میرے کلام پر عمل کرے گا میرا باپ اس سے محبت رکھے گا, اور ہم اس کے پاس آئیں گے اور اس کے ساتھ سکونت کریں گے. We will live with that. بالکل. اور ہم خدا کی حضوری میں رہتے ہیں. یہاں پر یہ کانسیپٹ نہیں ہے کہ جی موسیٰ 5ویں آسمان پہ ہیں, یسوع مسیح 6ٹھے آسمان پہ ہیں, کوئی اور بندہ 4تھے آسمان پہ ہے, اور ہر ایک نے ایسا کانسیپٹ نہیں ہے. سب ایک ہی بادشاہی میں جا رہے ہیں. خداوند یسوع مسیح بادشاہوں کے بادشاہ, ہم سب کے خداوند خدا ہمارے درمیان ہوں گے, اور ہی ہیز گیون اس دا گارنٹی, کیونکہ قیامت اور زندگی, موت اور ہر چیز کا اختیار خداوند کے ہاتھ میں ہے. اینڈ دس از واٹ وی بلیو ان. اور لکھا ہے کہ راہ, حق اور زندگی میں ہوں, کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں جا سکتا. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر تحسین گل خان. ٹائم ہمارا ختم ہو گیا, ورنہ ڈسکشن اور آپ سے خوبصورت طریقے سے جاری رہتی. اور ناظرین, خدا کا کلام جہاں پہ ڈاکٹر تحسین نے ختم کیا, میں ایک آخری آیت اور آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. مکاشفہ ہی کی کتاب میں سے اگر آپ 21واں باب اور اس کی 3ری آیت دیکھیں تو وہاں پہ لکھا ہے خدا کا خیمہ آدمیوں کے درمیان ہے, اور وہ ان کے ساتھ سکونت کرے گا, اور خدا آپ ان کے ساتھ رہے گا اور ان کا خدا ہوگا. دانیل کو جو رویا دکھائی گئی, اور بہت سے نبیوں کو جو رویا دکھائی گئی, خواب دکھائے گئے, بائبل مقدس ہی میں اور انجیل مقدس میں ہم پورے طور پہ اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ لکھا گیا ہے, تفصیلاً لکھا گیا, اور بہت سی باتیں اس دور میں پوری ہوئیں, اور جو اب آنے والا دور ہے بہت سی باتیں اس میں پوری ہونے والی ہیں, کیونکہ یہ ڈینیل کو کہا گیا تھا کہ یہ حصہ آخری دور کے لیے ہے, اخیر زمانہ کے لیے ہے, اسی لیے اس کو مہر اس کے اوپر لگا دے, کیونکہ یہ آخری زمانہ کے لیے ہے. لیکن پھر یسوع مسیح نے آ کے آخری زمانہ کی یہ ساری رویا یوحنا عارف کو دے دی, اور اس کو کہہ دیا کہ دنیا تک لے جا, کلیسیا تک لے جا, اور کلیسیا کو کہا کہ اس کو دنیا تک لے جائے. اور اس کا ایک ہی مقصد ہے, مقصد یہ ہے کہ ہر کوئی نجات تک پہنچے, ہر کوئی خدا کے پاس اس جگہ تک پہنچ جائے جہاں پہ وہ چاہتا ہے کہ ہر ایک انسان پہنچے. کلام کہتا ہے کہ وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا, وہ آپ کی بھی ہلاکت نہیں چاہتا. آپ جو شاید کسی دوسرے مذہب سے ہیں, شاید کسی مذہب سے بھی نہیں ہیں, وہ آپ کی ہلاکت بھی نہیں چاہتا. وہ چاہتا ہے کہ آپ بھی وہ دانش حاصل کریں, وہ حکمت حاصل کریں. لیکن کیا آپ اس حکمت اور اس دانش کو حاصل کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا آپ اس ہمیشہ کی زندگی کو لینے کے لیے تیار ہیں؟ اور کیا آپ اس کلام پہ جو خدا نے مختلف زمانوں میں, مختلف ادوار میں, مختلف طبقوں کے لوگوں کے اوپر اپنے نبیوں کے وسیلہ سے ظاہر کر دیا, اپنے لوگوں کے وسیلہ سے ظاہر کر دیا, اور آپ تک پہنچا دیا, مجھ تک پہنچا دیا, کیا آپ اسے قبول کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کیونکہ کلام کہتا ہے کہ جو بھی اسے قبول کرے گا, کلام میں لکھا ہے کہ جو بھی مجھے قبول کرے گا, یسوع مسیح کا کہنا ہے کہ میں اسے ہرگز نکال نہ دوں گا.
میں اس کو ہمیشہ کی زندگی بخشوں گا، ہمیشہ کی زندگی دوں گا، لیکن کیا آپ ہمیشہ کی زندگی لینے کے لیے تیار ہیں؟ یا آپ یوں ہی اپنی ہٹ دھرمی پہ قائم رہتے ہوئے، یا جو کچھ آپ کو سکھا دیا اسی کے اوپر جو ہے رہتے ہوئے آپ اپنی ہمیشہ کی زندگی کو کھو دیں گے؟ خداوند آپ کے ساتھ ہو، خداوند آپ کو حکمت دے، اور خداوند آپ کو سچائی تک پہنچائے۔ آمین۔ آمین۔